हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, यीशु के नाम की तारीफ हो। आप सबको एक दफ़ा फिर हम वेलकम कहते हैं। यीशु मसीह के नाम में हम आपको अपने दरमियान में खुदावंद यीशु मसीह की हज़ूरी में एक दूसरे को हम वेलकम कहते हैं। खुदावंद का अमन, खुदावंद की सलामती आपकी ज़िंदगियों में, आपके घरानों में हो। हालेलुया। हमने लास्ट टाइम ये डिसाइड किया था कि हम रसूलों के अमाल की बुक को हम पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स को हम पढ़ेंगे। हम आज से उसका आगाज़ करते हैं और ये बहुत खूबसूरत किताब है, ये बड़ी रेलिवेंट किताब है। हमारी कलीसिया के साथ इसका बड़ा अच्छा एक रेलिवेंस है और हमने इसके कुछ हिस्सों को वक्तन फ़क्तन देखा है, लेकिन हमने उसमें देखा कि किस तरह वो तमाम जो चीज़ें थीं जो कि पहली कलीसिया जो थी उसने उसको फेस किया, वही तमाम बातें हम भी अपनी ज़िंदगियों में देखते हैं। वही चैलेंजेस जो है हम अपनी कलीसियाओं में देख रहे हैं, सेम चैलेंजेस जो है हमारी ज़िंदगी में है। इसका जो बैकग्राउंड है बुक का, इसका आगाज़ कहाँ से होता है? यीशु मसीह की सलीब और मौत से होता है। यीशु मसीह की सलीब हुई, यीशु मसीह की मौत हुई और हफ्ता के पहले दिन यीशु मसीह ज़िंदा होते हैं। ठीक है ना? यीशु मसीह जब ज़िंदा होते हैं तो कितनी देर तक खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों को नजर आते रहे? 40 दिन तक। कितने दिन तक? 40 दिन तक। उन 40 दिनों में जो है वो बहुत कुछ होता है। उन 40 दिनों में आप ये देखें कि वो अमावस की जो राह पर जो दो शागिर्द जा रहे थे उनका वाक़या पेश आता है। जब शागिर्द जाते हैं और वो दिल बर्दाश्ता है, आप ये देखें कि उन 40 दिनों के अंदर शागिर्द छोड़ कर जा चुके हैं, लेकिन फिर वापस खुदावंद उनको लेकर आते हैं। 2 औरतें जो हैं वो सबसे पहले जाती हैं और वो जाकर यीशु मसीह की खाली कब्र को वो देखती हैं। ठीक है? यीशु मसीह की खाली कब्र को औरतें जाकर देखती हैं। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि औरतों को खुदा ने क्यों पहले इस्तेमाल किया? क्योंकि औरत ही की वजह से दुनिया में गुनाह आया था। तो निजात का जो खुशखबरी है वो सबसे पहले जाकर किसने दी थी? औरत ने दी थी। शागिर्दों ने बाद में जाकर इसको सुना। पतरस और यूहन्ना को औरतों ने जाकर बताया। सो खुदावंद ने ये जानबूझकर ये काम किया। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह शागिर्द भी बीच में थोड़े दिल बर्दाश्त हैं और उन्होंने जाकर अपने पेशे को दोबारा शुरू कर लिया। अगर हम गॉस्पेल ऑफ जॉन पढ़ें इसके लास्ट चैप्टर्स में, तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह के मरने और जी उठने के बाद पतरस वगैरह जाकर फिर मछलियां पकड़ रहे थे। वो फिर जो है वो दोबारा अपनी जॉब पर वापस जाना चाह रहे हैं। सो क्या हुआ है कि पीपल आर नॉट फुली कह लें कि वो इन टैंडम। और यीशु मसीह की जब सलीब होती है तो सिवाय एक शख्स के बाकी सारे उसको छोड़कर चले जाते हैं। वो कौन सा शख्स था? यूहन्ना, खुदावंद यीशु मसीह का शागिर्द जो था, यीशु मसीह से बहुत ज़्यादा वो प्यार करता था, उसने यीशु को नहीं छोड़ा था, बाकी सारे छोड़कर चले गए। और फिर आप ये देखें कि हत्ता कि यीशु मसीह के आसमान पर जाने के दिन तक जो है वो बहुत सारे शागिर्द शक करते रहे। उसमें से तूमा जो था वो सबसे ऊपर था। टॉमस जो था उसने क्या किया? यीशु मसीह पर शक किया। उसने कहा कि पता नहीं ये सही है भी कि नहीं, और उसकी पसली में हाथ डालकर देखा। ये सब कुछ जो है ये 40 दिन तक होता रहा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब 40वां दिन आता है तो खुदा यीशु मसीह को पहाड़ पर लेकर जाते हैं। यहाँ पर जो है वो बुक ऑफ एक्ट्स जो है उसका आगाज होता है और हम ये देखते हैं कि किस तरह उस वक्त सलीब के बायस जो थे बहुत सारे लोग सताए जा रहे थे। यीशु मसीह के साथ जुड़े होने के बायस वो शागिर्द जो थे वो सताए जा रहे थे। नथिंग हैज चेंज्ड सो फार, लाइक 2000 साल से यीशु मसीह की सलीब से जुड़े होने के बायस हम भी सताए जाते हैं। वो छुप कर बैठे हुए थे, हम भी कई दफा छुप कर बैठते हैं। हमें भी जो है वो हर तरह का जो है मुसीबत में से गुजरना पड़ता है। आप ये देखें कि खुदावंद उस वक्त भी लोगों को इस्तेमाल करता था और आज भी खुदावंद खुदा लोगों को इस्तेमाल करता है। उस वक्त भी खुदावंद के शागिर्दों में से बहुत सारे जो थे वो अपने डेली जॉब्स में वापस जाना चाह रहे थे। इस तरह आज भी होता है कि लोग जो हैं वो खुदावंद के साथ शुरू करके फिर एकदम पीछे की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और अपनी पुरानी जिंदगी में जाना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इन सब के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? यीशु मसीह वापस उनमें आता है। यीशु मसीह एक दफ़ा फिर उनके दरमियान में आकर खड़े होते हैं। यीशु मसीह एक दफ़ा फिर आकर उनको तसल्ली देने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह बार बार अपने लोगों में आते हैं और बार बार अपने आप को उनके सामने पेश करते हैं। एंड यीशु मसीह ने आज तक ये काम करना भी जो है वो बंद नहीं किया। Whenever we feel like, whenever we feel कि हमें जरूरत है, whenever we feel कि हम दूर हो गए, whenever we feel कि दुनिया का हमारे ऊपर प्रेशर पड़ गया, जब हम ये फील करते हैं कि हम जो है वो यीशु के नाम की वजह से सताए जाते हैं या फिर हम अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, उसी वक्त खुदा हमारे दरमियान में
آ موجود ہوتا ہے اور ہم جو ہے وہ خداوند کی اس حضوری کو محسوس کرتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے وہ آغاز ہوتا ہے بک آف ایکٹس کا، اس پوائنٹ سے آغاز ہوتا ہے جو پوائنٹ خداوند یسوع مسیح ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم پریشان نہ ہو، کیونکہ انجیلیں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو ظاہر کرتی ہیں۔ بک آف ایکٹس جو ہے، اعمال کی جو کتاب ہے، وہ ہماری زندگی کو، ہماری خدمت کو ظاہر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایکٹس آف اپوسٹلز اس کو کہا گیا ہے، رسولوں کے اعمال اس کو کہا گیا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ دیکھنا ہے کہ یسوع مسیح کی صلیب کے بعد اب ہماری زندگی میں آگے جو ہے وہ کون سی چیزیں ہمیں پیش آئیں گی۔ ہم میں سے تمام لوگ جو ہیں وہ یا تو ایماندار ہیں یا پھر اس فیصلے کی طرف آ چکے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگیاں خداوند کو دی ہیں، ہم نے یسوع مسیح کی صلیب کو اپنی زندگی میں لیا ہے، ہم نے قبول کیا ہے، اور چونکہ ہم آخری زمانہ میں اب رہتے ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سی مصیبتیں، وہ کون سے پرابلمز، وہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ابلیس کلیسیا کے خلاف کھڑی کرتا ہے، کیونکہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ شیطان جو ہے وہ بڑی ایکٹیولی کلیسیا کے خلاف کام کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے ابلیس کا کلیسیا کے خلاف؟ بہت سارے ہتھیار ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مایوسی ہتھیار ہے۔ آپ امیجن کریں آپ خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں اور آپ کا دل اگر مایوسی سے، دکھ سے بھرا ہوا، آپ کو سڈنلی جو ہے وہ خدا کے گھر میں آنے سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ ایسی باتیں سننے کو ملیں کہ آپ کا دل جو ہے وہ خدا کے گھر میں شکر گزاری اور خوشی کے ساتھ جانے کے بجائے مایوسی کے ساتھ آپ خدا کے گھر میں آ رہے ہیں۔ ابلیس جو ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ بری خبر ہمیشہ خدا کے گھر میں جانے سے تھوڑی دیر پہلے ہی ملتی ہے۔ اچانک ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بچے جو ہے وہ بیمار ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کو، جیسے میں بہن کی میں مثال دیتا ہوں کہ 2 دن پہلے ہماری بہن پر جو ہے بیماری کا حملہ ہوا اور ایک دم she started feeling down۔ کائنات کو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دم she started feeling down۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہمیں مایوس کرنا چاہتا ہے، ہمیں ڈسکریج کرنا چاہتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں نہ جائیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہن کا جب فون آیا تو بہن نے کہا کہ پتہ نہیں شاید میں آ سکوں یا نہ آ سکوں، تو شکائنہ نے کہا کہ آپ ضرور آئیں، اور میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ ہماری بہن یہاں پر موجود ہے۔ پچھلے دنوں میں آپ کے ساتھ بھی ایک دفعہ ایسے ہو چکا ہے کہ آپ گھر سے نکلنے لگے اور ایک دم جو ہے وہ بیماری اور کمزوری نے ایک دم حملہ کر دیا۔ میرے ساتھ بھی بہت دفعہ ایسا ہو چکا ہے، اور کئی دفعہ ایسے لوگوں کی باتیں جو ہے وہ سننے کو مل جاتی ہیں جس سے دل میں ایک دم مایوسی آ جاتی ہے، کیونکہ ابلیس کی خواہش کیا ہے کہ ہم خدا کی حضوری میں نہ بیٹھیں۔ اگر بیٹھیں تو ہم وہاں پر موجود نہ ہوں، ہم ذہنی طور پر وہاں پر نہ ہوں، ہم فزیکلی تو وہاں پر ہوں، لیکن ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا نہ ہو۔ کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم شکر گزاری کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمیں خدا برکت دیتا ہے، خدا ہمیں بلیس کرتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ آپ نے اگر اچھا کھانا بنایا ہو، آپ نے تیاری کی ہو، آپ کے مہمان آئیں اور وہ مہمان جو ہے وہ منہ بنا کے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے، یا آپ کے بچوں کے لیے آپ نے پارٹی تیار کی ہو یا سب کیا، اور آپ کے بچے جو ہیں آگے سے بدتمیزی کریں اور وہ ایک دم جو ہے وہ آپ سے خوشی کا اظہار نہ کریں، تو آپ باپ یا ماں ہونے کے ناطے کتنا زیادہ اس کو فیل کریں گے۔ اسی طرح ہم جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں، ہمیں ہر چیز باہر پھینک کر آنی ہے، دنیا کی ساری وریز جو ہے وہ باہر پھینک کر آنی ہے، دنیا کی ساری چیزیں، بیماریاں، کمزوریاں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کے حالات، ہر چیز، اپنے حالات، ہر چیز جو ہے باہر رکھ کر ہم آ جائیں۔ صرف شکر گزاری کے ساتھ خداوند کی حضوری میں اگر ہم بیٹھتے ہیں تو خداوند ہمیں برکت دے گا، کیونکہ ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ایوری ٹائم وین ایور وی کم ٹو دا لارڈ، ہمیں شکر گزاری کے دل کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس لائق نہیں تھے کہ ہم خدا کے سامنے آ سکتے ہیں۔ We were not worthy to be in this presence۔ اگر خدا چاہے تو ہمیں نکال کر باہر پھینک دے، لیکن اگر ہم آتے ہیں تو یہ خدا کی خوشی، خدا کی شادمانی کا ہماری زندگی میں ایک تکمیل ہے۔ سو آئیے اپنی ہر شکایت کو، اپنی ہر پرابلم کو اپنی زندگی سے دور کر دیں اور یسوع پر ایمان رکھیں، یسوع کو سامنے رکھیں۔ بک آف ایکٹس کا پہلا چیپٹر، اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے۔ لکھا کہ تھیوفلس، میں نے پہلا رسالہ ان سب باتوں کے بیان میں تصنیف کیا تھا جو یسوع شروع میں کرتا اور سکھاتا رہا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا۔ اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا، چنانچہ وہ 40 دن تک انہیں نظر آتا رہا اور خداوند کی بادشاہی کی باتیں کہتا رہا، اور ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا تھا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد
روح القدس سے بپتسمہ پاؤگے۔ اب یہ آیتیں جو ہیں یہ بہت سگنیفیکنٹ ہیں کیونکہ یہ یسوع مسیح کے آخری الفاظ ہیں زمین پر کہے ہوئے before he went into heaven، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کو وصیت کے طور پر لے سکتے ہیں، یسوع مسیح کے لاسٹ ورڈز ہیں۔ لیکن یہ جو لکھنے والا ہے ایتھیفلوس جو کہہ رہا ہے، یہ میں نے پہلا رسالہ جو لکھا ہے، یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ لوکا لکھ رہا ہے۔ ڈو یو نو کہ لوکا نے انجیل لکھی، لوکا کی انجیل جو ہے ریسرچ کر کے، اور لوکا واز اے پرسن جس نے بک آف ایکٹس لکھی تھی، اور لوکا جو تھا وہ ایک ڈاکٹر تھا، ایک طبیب تھا، اور لوکا پالوس رسول کا بہت گہرا دوست تھا اور ساتھی تھا۔ سو اس نے کیا کیا ہے کہ رسولوں کی زندگی کے بارے میں لکھنا شروع کیا۔ اینڈ وی پریز فار دس گریٹ ورک کہ خداوند نے لوکا جیسے انسان کو استعمال کیا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ خداوند کے برہ کے شاگردوں نے پہلی باتیں جو ان کی زندگیوں میں تھیں وہ کیا ہوئیں۔ اور اس نے کہا کہ یسوع مسیح جو شروع میں کہتا اور سکھاتا رہا وہ سب کچھ لکھا گیا، اور ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا، اس دن تک جس میں وہ ان رسولوں کو جنہیں اس نے چنا تھا روح القدس کے وسیلہ سے حکم دے کر اوپر اٹھایا گیا، بہت ثبوتوں کے ساتھ اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر کرتا رہا۔ کن رسولوں کو؟ جن کو خداوند یسوع مسیح نے چنا تھا۔ ہم بھی خداوند یسوع مسیح نے چنا ہوا ہے، ہاللیلویا۔ سو اگر ان رسولوں کو خداوند یسوع مسیح نظر آتے تھے، ان رسولوں سے خداوند یسوع مسیح بات کرتے تھے، روح القدس کے وسیلہ سے ان رسولوں کو بلیسنگ دیتے تھے، تو آج جو ہے ہمیں بھی اس چیز کو کلیم کرنا ہے کہ اے خداوند ہم بھی تیرے نام سے چنے ہوئے لوگ ہیں، ہم بھی تیری روح کے وسیلہ سے چنے ہوئے لوگ ہیں، تو نے ہمیں چنا ہے۔ ہمیں کیسے یقین ہے کہ خداوند نے ہمیں چنا ہے؟ کیونکہ اس کے ہاتھوں میں ہمارے لیے کیل لگے ہیں۔ ہمیں کیسے یقین ہے اس نے چنا ہے؟ کیونکہ وہ ہمارے لیے صلیب پر مرا ہے، اس نے اپنی جان ہمارے لیے دی ہے، اور اس لیے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں چنا ہے۔ سو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح سے ایک آج سے میں آپ کو ایک ٹرک بتاتا ہوں کہ آپ خداوند یسوع مسیح سے بات کریں، خداوند سے کہیں کہ وی وانٹ ٹو سی یو، ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح تو نے ان کو دکھائی دیا ہم بھی تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، جس طرح تو نے ان رسولوں کو بلیسنگ دی ہم بھی تجھے اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیسے دیکھیں گے؟ برکت کے وسیلہ سے۔ آج جب ہم یہاں پر دعا کر رہے تھے ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنے درمیان میں دیکھ رہے تھے، اپنے گھر میں ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں۔ میرے عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح آپ کے گھرانوں میں آئے گا، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں بیماریاں، کمزوریاں، لانتیں، بیماریاں، جو سب چیزیں آپ کی زندگی سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ سڈنلی ایک چینج فیل کریں گے، آپ کو ریئلائز ہوگا کہ آج سے یہاں پر ایک عجیب ڈفرنس آ گیا ہے، آج سے یہاں پر ایک ڈفرنٹ ماحول جو ہے خداوند نے دینا شروع کر دیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہم نے شروع کرنا ہے۔ اور لکھا ہے، اس نے کہا کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ جب تک اس وعدے کے پورے ہونے کا جو ہے وہ منتظر ہو، جب تک تم اس وعدے کو حاصل نہ کر لو۔ اور وہ کون سا وعدہ ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے روح القدس پانے کا وعدہ۔ یسوع مسیح کو اگر دیکھنا ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ خداوند یسوع مسیح کا روح القدس۔ ہمیں کیا چاہیے اپنی زندگی میں؟ خداوند یسوع مسیح کا روح القدس۔ خداوند یسوع مسیح کے روح القدس کو ہم نے اپنی زندگی میں لینا ہے، یسوع سے روح کو مانگنا ہے، یسوع مسیح سے اس روح القدس کو پانا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے جب پڑھا تھا کہ خدمت جب خداوند دیتا ہے تو وہ کس کے تھرو آتی ہے؟ خداوند یسوع مسیح کے روح القدس کے تھرو۔ یسوع مسیح کے پاک روح کے وسیلہ سے ہمیں برکت ملے گی۔ یسوع مسیح صلیب کے بعد آپ نے جب توبہ کی اور بپتسمہ لیا تو آپ مسیح میں مرے اور جی اٹھے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب روح القدس آپ کی زندگی میں آتا ہے تو مسیح آپ کی زندگی کے اندر آ جاتا ہے۔ ہاللیلویا۔ مسیح آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، مسیح آپ کی زندگی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، خداوند کا روح۔ اچھا، اس کے اوپر میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ جب روح القدس آتا ہے تو ہمارے اندر دو طرح کی روح کام کر رہے تھے، ایک تو ہماری اپنی روح ہے جس کو وہ فیڈ کر رہا ہے، اور ایک خدا کی روح جو ہے وہ ہمارے اندر کام کرتی ہے۔ ہمیں روح القدس کو حاصل کرنا ہے، ہمیں خداوند سے یہ کہنا شروع کریں گے ایز اے چرچ۔ ہم جو ہے خداوند یسوع سے لاسٹ ٹائم جب ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہاں پر ہمیں آسمانی کلچر کو اپنانا ہے، تو آسمانی کلچر کو کیسے ہم یہاں پر اپنائیں گے؟ جب ہم خدا کے پاک روح کو اپنی زندگی میں آنے کی دعوت دیں گے۔ ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو روح القدس کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اپنا ہاتھ ہم دکھائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ پاک روح ہے خداوند تو میرے دل میں آ، پاک روح تو مجھے مسا کر۔ اور پاک روح کا نشان کیا ہے؟ کوئی بتائے؟ جب ہم بائبل میں جب دیکھتے ہیں کہ پاک روح آتا ہے تو کیا نشان تھا؟
ڈب تو یسوع مسیح پر آئے، اس کے علاوہ تو کبھی نہیں آئے. ٹنگز جو ہے انہوں نے غیر زبانوں میں دعائیں کی تھی، غیر زبانوں میں دعائیں کی تھی. یہ پاکرو کا نشان ہے. جب پاکرو آتا ہے زندگی میں تو لوگ جو ہیں وہ غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں. غیر زبانوں میں انہوں نے دعائیں کی، اور غیر زبانوں میں دعائیں کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنی ترقی کرتے ہیں. یسوع مسیح نے حکم دیا اپنے شاگردوں کو کہ تم تب تک یروشلم سے باہر نہیں جاؤ گے جب تک تمہیں روح القدس سے بپتسمہ نہیں ملے گا. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا کیا تھا؟ ہم نے یہ خداوند کے ساتھ مل کر یہ بات ڈسکس کی تھی، کلام میں سے ڈسکس کی تھی، آپس میں ڈسکس کی تھی، اور ہم نے آپس میں یہ طے بھی کیا تھا کہ ہم کیا کریں گے. ہم یہاں سے باہر جانے کی کوشش کریں گے. ہماری کلیسیا جو ہے وہ ایسی کلیسیا بنے گی جو کہ خدا کا کلام لے کر باہر جائے گی. ہاللیلویا. ہماری کلیسیا ایسی کلیسیا بنے گی کہ یہاں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی. ہماری کلیسیا ایسی کلیسیا بنے گی کہ ہمارے نوجوان اٹھیں گے اور اس ایریا کے اندر جو ہے وہ خدا کے کلام کی آگ کو لگائیں گے. ہاللیلویا. ہماری کلیسیا ایسی کلیسیا ہونی چاہیے کہ ہمارے لوگ جب اٹھیں، کوئی بھی شخص بیمار آئے تو وہ ہم میں سے کوئی بھی اٹھ کر جائے اور سارے دلیری کے ساتھ اٹھے، اس پر ہاتھ رکھے اور وہ بیمار شفا پا جائے. لنگڑے جو ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں، اندھے جو ہیں وہ دیکھنا شروع ہو جائیں. کوئی شخص اس کے اندر بری تاثیر کام کرتی ہے، ابلیس سے بھرا ہوا کوئی شخص ادھر آئے تو وہ چیخے مارتا ہوا اس کے اندر سے بری تاثیریں بھاگ کر باہر جائیں. ہم نے یہ خداوند سے مانگنا شروع کرنا ہے. We need to ask this from the Lord. ہمیں خداوند سے یہ کہنا ہوگا کہ اے خداوند تمہاری کلیسیا کو تو ایسا آگ کا شعلہ بنا دے. اے خداوند تمہاری کلیسیا کو ویسی ہی کلیسیا بنا دے جیسی کلیسیا. جب میں کیتھولک چرچ میں جاتا تھا، جب اس چرچ کا حصہ تھا، تو مجھے ایک چیز سکھائی گئی. جب ہم چھوٹے تھے تو ہم کہتے تھے کہ پاکرو کے حوالے سے گیت گاتے تھے، تو ہمیں بڑے سکھاتے تھے کہ نہیں، وہ شاگرد جو تھے وہ فرق تھے، ہم ویسے نہیں ہیں. جب پروٹیسٹنٹ چرچ میں گئے انہوں نے بھی یہی کہا کہ جیسے ان کو پاکرو ملا تھا ہمیں نہیں مل سکتا. لیکن جب میں خداوند کے کلام کو پڑھنا شروع کیا تو خداوند کے کلام میں سے میں نے یہ دیکھا کہ ڈینومینیشنز جو ہیں جو کہ خدا کے روح کو نہیں مانتی، وہ اپنے اس چکر کی وجہ سے آپ کو یہ چکر دیتے رہتے ہیں کہ پاکرو آپ کو نہیں مل سکتا. لیکن میرے عزیزو، خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میں کن پر؟ اپنے شاگردوں پر نہیں، ہر فرد بشر پر اپنے روح میں سے ڈیلوں گا. ہر فرد بشر پر. کوئی ان پڑھ ہے اس کو پاکرو مل سکتا ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے اس کو پاکرو مل سکتا ہے، کوئی چھوٹا ہے اس کو پاکرو مل سکتا ہے، کوئی بڑا ہے اس کو پاکرو مل سکتا ہے، کوئی بہت زیادہ علم والا ہے اس کو پاکرو مل سکتا ہے، کوئی اگر بالکل سادہ سا آدمی ہے اس کو بھی پاکرو مل سکتا ہے، کیونکہ اپنے مانگنے والے کو وہ ضرور دیتا ہے. اور لکھا ہے کہ تم توبہ کرو اور بپتسمہ لو تو تم روح القدس انعام میں پاؤ گے. کیونکہ یہ وعدہ تمہارے ساتھ، تمہاری نسل اور ان دور کے لوگوں کے ساتھ بھی ہے جو کہ تمہارے وسیلہ سے یہ کلام کو سنیں گے. خداوند نے کہا تھا. تو شاگردوں کی جو نیو ہے، شاگردوں کے لیے خدا کا حکم یہ ہے کہ یروشلم سے باہر نہ جاؤ جب تک تم روح القدس سے بپتسمہ نہیں پاؤ گے. ہمارے لیے خداوند کا کیا حکم ہے کہ تم کلیسیا سے تب تک باہر نہ جاؤ جب تک تم روح القدس کا بپتسمہ نہیں پا لیتے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہمیں حکم دیا ہے کہ اب باہر نہ آ جائیں، اسی اندر ہی رہنے، سانو باہر جانے کی ضرورت ہے بپتسمہ میں چونکہ نہیں ہوا. نہیں، اس کا مطلب یہ کہ خداوند چاہتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ وہ پاک روح کو ایکٹیولی مانگنا شروع کریں تاکہ خداوند خدا ان کو لے کر جائے باہر، تاکہ خداوند خدا ان کو استعمال کرے، تاکہ خداوند خدا ان کو جو ہے وہ اپنے جلال کے لیے قوموں کے اندر لے کر جائے. میرے عزیزو، ہم میں سے کتنے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ خداوند کی انجیل کی منادی جو ہے وہ پورے لوٹن میں ہونی چاہیے؟ آمین آمین. خداوند کی انجیل کی منادی جو ہے وہ پورے لوٹن میں ہونی چاہیے، لوٹن سے باہر بھی ہونی چاہیے، لنڈن میں بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک چیز بتائیں کہ پترس کی ایجوکیشن کیا تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس دن، وہ کل ہی بات ہو رہی تھی بھائی اینڈرو کے، ہم گھر میں تھے شام کو، تو بچوں کو یہ سکھایا جا رہا تھا کہ مرکز کی جو انجیل ہے، بیسیکلی انجیل جو مارک کی جو انجیل ہے وہ پترس کی انجیل ہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات؟ کیونکہ مرکز جو تھا وہ پترس کا شاگرد تھا، پترس رسول کا شاگرد تھا. مرکز جو جس نے انجیل لکھی، جان مارک اس کا نام ہے، اس کا ذکر آگے اعمال کی بک میں، بک آف ایکٹس میں آئے گا. اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ کس طرح مرکز نے اپنی زندگی کو
شروع کیا, کس طرح وہ بیک سلائڈ ہوا, کس طرح وہ پالوس رسول وغیرہ کے ساتھ کام شروع کیا, کس طرح انہوں نے اسے جان چھڑا لی, وہ ڈر گیا, اور کس طرح ایونچولی وہ پطرس کے ساتھ جا کر جڑا, اور پطرس نے اس کی زندگی کو تبدیل کیا. لیکن انجیل جو تھی وہ مرکز کے نام کی ہوئی کیونکہ پطرس کیا تھا؟ ان پڑھ تھا, پطرس لکھ نہیں سکتا تھا, تو اس نے لکھوائی وہ انجیل. لکھی کس نے؟ مرکز نے. ہاللیلویا. سو آپ یہ دیکھیں کہ پطرس کا ان پڑھ ہونا جو ہے وہ اس کی رکاوٹ نہیں بنا, ٹھیک ہے. اور مرکز چونکہ یسوع مسیح کو اس نے نہیں دیکھا تھا, پطرس نے دیکھا تھا, اس کا یسوع کو نہ دیکھنا رکاوٹ نہیں بنا. جب دونوں مل گئے تو انہوں نے انجیل لکھ دی. ہاللیلویا. مرکز کی انجیل سب سے پہلی انجیل ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ متی کی انجیل سب سے پہلے مرکز کی انجیل لکھی گئی تھی. ایئر 45 سے ایئر 55 کے بیچ کا یہ ٹائم ہے. سب سے پہلی جو انجیل لکھی گئی تھی وہ مارک کی انجیل لکھی گئی تھی, مرکز کی انجیل لکھی گئی تھی. سو آپ یہ دیکھیں کہ جب تک خداوند نے کہا کہ جب تک روح القدس نہیں پاؤ گے تب تک تم باہر نہ جانا. اور 6 آیت میں انہوں نے کہا کہ جمع کر اس سے پوچھا کہ اے خداوند کیا تو اسی وقت اسرائیل کو بادشاہی پھر عطا کرے گا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ بادشاہی کی باتیں جو کرتا تھا ان کے ساتھ. اس نے ان سے کہا کہ ان وقتوں اور میعادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے. تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں ہے کہ بادشاہی کب آئے گی, تمہیں بس یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ بادشاہی آئے گی. ہاللیلویا. ہمیں یہ پتہ ہے کہ بادشاہی آئے گی. ہم تو دعا بھی کرتے ہیں نا کہ تیری بادشاہی آئے. ہاللیلویا. سو خدا میں یسوع مسیح بھی ان سے باتیں کیا کرتا تھا؟ بادشاہی کی باتیں کرتا تھا. انہوں نے خداوند سے کون سی باتیں کی؟ بادشاہی کی باتیں کی. ہم یہاں پر جب بیٹھتے ہیں تو ہم کون سی باتیں کریں گے؟ بادشاہی کی باتیں کریں گے. کیوں باتیں کریں گے بادشاہی کی؟ کیونکہ ہم نے کہاں پر جانا ہے؟ خداوند کی بادشاہی میں جانا. ہم پاکستان سے اٹھ کے انگلینڈ میں آ گئے, انگلینڈ سے اب اٹھ کے ہم نے کہاں پہ جانا ہے؟ خداوند کی بادشاہی میں جانا ہے. کل ہم ایک فیملی کے ساتھ بیٹھے تھے, ان کے مدر کی ڈیتھ ہو گئی اور اس بیٹے کے لیے ہم دعا کر رہے تھے. ہمارا بہت پیارا دوست ہے, نقاش اس کا نام ہے. تو اس کو میں بتا رہا تھا کہ موت کے بعد کیا ہوتا ہے, موت کے بعد کی زندگی کیا ہے. ہمارے بھی بہت سارے عزیز خداوند میں چلے گئے, اور میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر روح جا سکتی ہے. تو وہ بڑا حیران ہوا, اس نے پہلی دفعہ وہ باتیں سنی. اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تو نظر نہیں آتا. تو میں نے اس سے کہا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اندیکھی چیزیں جو ہیں وہ ابدی ہیں. ہاللیلویا. جو چیزیں نظر نہیں آتی اصل میں وہ ریئل ہیں. جو چیزیں نظر آ رہی ہیں, یہ باجا, یہ طبلہ, یہ کلام, یہ سب, یہ سوری بائبل تو obviously کلام جو اس کے اندر لکھا ہے وہ ابدی ہے, لیکن یہ کتابیں یہ دیکھی چیزیں ہیں, یہ فانی ہیں, یہ تباہ ہو سکتی ہیں. اگر کوئی آئے تو یہ گرا سکتا ہے بلڈنگ کو, ہمیں بھی مارا جا سکتا ہے, ان چیزوں کو توڑا پھوڑا جا سکتا ہے, ختم کی جا سکتی ہے, ڈسٹرائے ہو سکتی ہیں, کیونکہ یہ فانی ہیں. یہ چیزیں پائیدار نہیں ہیں. جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ پائیدار نہیں ہیں, جو چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی وہ ہمیشہ کے لیے ہیں. ہاللیلویا. سو خدا کی بادشاہی کی بات کیوں کی جائے؟ Jesus is interested in the kingdom of God. His disciples were interested in the kingdom of God. We are interested in the kingdom of God. ہاللیلویا. ہم سب جو لوگ ہیں خدا کی بادشاہی کے اندر انٹرسٹ لیتے ہیں, کیونکہ اصل میں وہ چیز ہے, اصل چیز خدا کی بادشاہی ہے. جتنا مرضی ہم ادھر بلڈنگیں بنا لیں, جتنا مرضی ہم ادھر نوکریاں کر لیں, جتنا مرضی ہم ادھر عزت شہرت لے لیں, لیکن اصل چیز کیا ہے؟ خدا کی بادشاہی. جتنے مرضی لوگ ادھر بڑے ہو جائیں, جتنے مرضی ان کے پاس پاور آ جائے, جتنے مرضی وہ دنیا کے وزیر بن جائیں, بادشاہ بن جائیں, لیکن اصل چیز خدا کی بادشاہی ہے. پرابلم کیا ہے کہ ہم جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں ان کے پیچھے ہم بھاگتے رہتے ہیں. ہمیں جو ہے وہ انہی کی خواہش ہوتی ہے, دیکھی ہوئی چیزوں کی, فانی چیزوں کے ہم پیچھے بھاگتے ہیں. اصل چیز خدا کی بادشاہی ہے. اس لیے خدا نے کہا تھا نا کہ پہلے اس کی بادشاہی کی تلاش کرو. سو انہوں نے سوال کیا خدا یسوع مسیح سے, انہوں نے کہا کہ بادشاہی کب تو لے کر آئے گا؟ تو اس کا جواب کیا خدا یسوع مسیح نے دیا کہ ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, لیکن جب آگے کیا کہتے ہیں کہ اس کو جاننے کے لیے تمہارا کام نہیں ہے, یہ چیز تمہارے اختیار کی نہیں ہے, لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. ہر چیز کا نچوڑ خدا یسوع مسیح کہاں پر لے کر آنے ہیں؟ بار بار ان کی بات کو کہاں پر لے کر آنے ہیں؟ روح القدس کے اوپر. بادشاہی چاہیے تو ہمیں روح القدس کو لے کر لوگوں کے پاس جانا ہوگا, روح القدس حاصل کرنا ہوگا تاکہ ہم بادشاہی لوگوں تک لے کر جائیں. ٹھیک ہے. کلام کو اگر سنانا ہے روح القدس چاہیے, وعدوں کو اپنی زندگی میں لینا ہے روح القدس چاہیے, خدمت کرنی ہے روح القدس چاہیے. کوئی بھی خدمت یہاں پر جو ہوتی ہے اس کو کرنا ہے
تو روح القدس چاہیے. ہر چیز کے لیے خداوند نے کیا کہا؟ تم روح القدس حاصل کرو گے. جب روح القدس نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ بلکہ زمین کی انتہا تک میرے نام کے گواہ بنو گے. ہاللیلویہ. سو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا کہ خداوند نے کہا کہ روح القدس نازل ہوگا تو ساری تمہاری زندگی چینج ہو جائے گی. اور یہ کہہ کر ان کے دیکھتے دیکھتے اوپر اٹھا لیا گیا، اور بدلی نے اسے ان کی نظروں سے چھپا لیا. اور اس کے جاتے وقت جب وہ آسمان پر غور سے دیکھ رہے تھے آسمان کی طرف، تو دیکھو 2 مرد سفید پوشاک پہنے ان کے پاس آ کر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آئے گلیلی مردو، تم کیوں کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس سے آسمان پر اٹھایا گیا ہے اسی طرح پھر آئے گا جس طرح تم نے اسے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے. آخری الفاظ کیا تھے؟ میں نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں پر خدا یسوع مسیح کھڑے تھے، یروشلم کے اندر پہاڑ ہے، زیتون کا پہاڑ ہے، اس کے اوپر وہ چٹان ہے جس پر کہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کھڑے تھے جہاں سے وہ آسمان پر گئے تھے. جب وہاں پر آپ جاتے ہیں یو فیل امیزنگ، کہ آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یہاں پر یسوع مسیح کھڑے تھے. یہ وہ جگہ تھی جہاں سے خدا یسوع مسیح، اور یہیں پر اسی جگہ پر خدا یسوع مسیح آئیں گے واپس. ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز خدا یسوع مسیح نے کہی ہے. انہوں نے کیا کہا؟ جاتے وقت ایک خاص بات خدا یسوع مسیح کہہ کے گئے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ پیچھے عیداں مناندے رہنا، تسی پیچھے بڑے فنکشن کرنا، تسی رل مل کی چیزاں کرنا. نہیں، خدا نے کیا کہا تھا کہ ناؤ از دا ٹائم ٹو گیٹ ٹو ورک. اب کام کرنے کا وقت آ گیا. انف آف سیلیبریشنز، اب کام کرنے کا وقت آ گیا. ٹھیک ہے، اب کام کرنے کا وقت ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ روح القدس لینا ہوگا. ہمیں اپنی زندگی میں روح القدس لینا ہوگا تاکہ ہم قوت پائیں، تاکہ یروشلم، یہودیہ، سامریہ اور زمین کی انتہا تک خداوند کے گواہ بن جائیں. سو خداوند یسوع مسیح کا ہائیسٹ انٹرسٹ کیا ہے؟ ہمارے کھانوں میں، ہماری گیدرنگوں میں، ہمارے جو ہے وہ ہمارے پہناوے میں، ہماری گاڑیوں میں، ہمارے گھروں میں نہیں. اس کا سب سے اولین انٹرسٹ کیا ہے؟ کہ ہم اس کا کلام لے کر دنیا کی انتہا تک چلے جائیں. کیونکہ یسوع مسیح اس سے زیادہ کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے کلام کو خداوند یسوع مسیح کی آمد کو ترستے ہیں، خداوند یسوع مسیح سب سے زیادہ لکھا ہے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ آگ لگ چکی ہوتی. میں دنیا میں آگ لگانے کے لیے آیا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ زمین پر آگ لگ چکی تھی. وہ آگ لگانا کس کا کام ہے؟ ہمارا کام ہے. لکھا ہے کہ جب تک انجیل کی منادی دنیا کے کونے کونے میں نہیں ہو جائے گی میرا آنا نہیں ہوگا. تو یسوع مسیح کے آنے میں انہوں نے پوچھا تھا نا کہ تیرا آنا کب ہوگا؟ تو خدا میں یسوع مسیح نے کہا وہ گل چھاڑ دو، گو اینڈ پریچ دی گاسپل. ٹھیک ہے، ہمارے لیے خدا کا کیا حکم ہے؟ ڈو یور بٹ اینڈ آئی ول ڈو مائی بٹ. ٹھیک ہے، تم جا کر انجیل کی منادی کرو، تم جا کر روح القدس پہلے حاصل کرو اور جا کر میری گواہی تو دو. ہمارے اوپر کیا فرض ہے؟ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح اسی پہاڑ پر جلد واپس آئے تو ہمیں انجیل کی منادی شروع کر دینی چاہیے. میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے ہر ایک نے کبھی کسی کو پریچ کیا. میری خواہش ہے کہ ہم میں سے ہر ایک ایسا شخص ہو کہ ایٹ لیسٹ ایک بندے کو تو پریچ کیا ہو، ایک بندے کو زندگی میں خدا کا کلام سنایا ہو. غیر قوم کا کوئی شخص ہم سے پوچھے تو ہم خوشی کے ساتھ جواب دیں، یسوع کی گواہی دیں، چپ نہ کر جائیں. اگر چپ کر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی روح ہمارے اندر کام نہیں کر رہا. کیونکہ جب پاک روح آتا ہے تو پھر انسان چپ نہیں رہتا. پطرس اور یوحنا کو انہوں نے ڈنڈے مارے تھے لیکن وہ چپ نہیں ہوتے. یہ ان کی زندگی میں ایک کام ہو گیا تھا کہ خدا کا پاک روح جب آیا تو انہوں نے بولنا شروع کر دیا، انجیل سنانی شروع کر دی. سو آج جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ یونائٹڈ مسیح فیلوشپ جو ہے وہ ایسی گواہی دینے والی فیلوشپ جماعت بن جائے کہ یہاں سے جاتے ہی ہمارے منہ پہ جو ہے وہ انجیل کے کلام ایسے نکلنا شروع. ہم گھروں میں جائیں لوگوں کے تو ہم کلام شیئر کریں، ہم لوگوں سے ملیں تو ہماری زندگیوں سے کلام نکلے. تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ خداوند کے روح کو مانگنا ہوگا، خدا کے روح کو مانگنا ہوگا. یسوع کے مرنے اور جی اٹھنے کا سب سے بڑا ریزن کیا تھا؟ کہ ہم خدا کے روح سے بھر جائیں تاکہ ہم اس لائق بن جائیں. ٹھیک ہے نا؟ یسوع نے اگر خون بہایا ہے، اس نے کیوں بہایا ہے؟ تاکہ خدا کا پاک روح ہمارے اندر آ کر رہ سکے، ورنہ ہم گناہ میں تھے. سو یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کا سب سے بڑا مقصد ہماری زندگی میں یہ ہے کہ خدا کا روح ہمارے اندر کام کرے. اور امیجن کریں کہ 40 دن کے بعد خدا یسوع مسیح ان کی آنکھوں کے سامنے اوپر گئے ہیں اور 10 دن کے بعد وہی یسوع روح القدس کی شکل میں ان کے اندر آ گیا، ان کے بدنوں میں آ گیا، ان کے اندر، ان کی زندگیوں میں، ان کے گھرانے میں، ان کی کلیسیا میں آ موجود ہو. ہاللیلویہ. کیونکہ یسوع نے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں زمین کے آخر تک، دنیا کے
آخر تک، جہان کے آخر تک، اس زمانے کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا. So praise God for that. اور اس چیز کے لیے خداوند یسوع مسیح نے مر کے اور جی اٹھ کر ہمارے لیے دروازہ کھولا ہے کہ ہم خدا کے روح القدس کو حاصل کریں. اور میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ فرام ناؤ آن اپنے گھروں میں اور اپنی کلیسیا میں ہم خداوند یسوع مسیح سے مانگنا شروع کریں اور روح القدس کو لے لیں تاکہ ہم قوت پائیں اور اس کے زمین کی انتہا تک اس کے نام کے گواہ ہوں، تاکہ اس کی آمد جو ہے وہ جلد ہمارے درمیان میں ہو جائے اور ہم خدا کی بادشاہی میں شامل ہو جائیں. یسوع مسیح کے نام میں آمین.